बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एंकर्स व्यू। मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस और मैं हूं सादिया सैमसन। नाज़रीन, आपको ये बताएं कि सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख देने का इम्कान है। इकदाम से सियासी बहरान का खदशा है। सदर आरिफ अलवी को उनकी कानूनी टीम, अटॉर्नी जनरल और माहिर कानून पहले ही समझा चुके हैं। क्या सदर आरिफ अलवी बुशरा बीबी की हिदायत पर अमल करेंगे? फैसला कुन इक़दामात के बायस मौशी बहाली के असरात आने लगे हैं। डॉलर रिकॉर्ड हद तक नीचे आ गया है। सदर मुमलिकत के इक़दाम से मौशी इस्तेहकाम से बुताश होने का ख़तरा है। क्या गैर कानूनी अमल का पूरा प्लान बना लिया गया है? बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। इसी पर मज़ीद भी बात करेंगे। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख देने का जो इम्कान है, माहिर कानून ज़ुबैर तुफ़ैल ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एक जानिब मुल्क में हुकूमती इक़दामात की वजह से मईशत बेहतर हो रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जा रहा है। आप जानते हैं, ऐसे में अगर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन की तारीख दे दी जाती है तो आप क्या समझते हैं, क्या मसाइल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि सदर मुमलिकत को ये काम नहीं करना चाहिए और उन्हें चाहिए कि इलेक्शन की तारीख जो इलेक्शन कमीशन देगा, जो जैसे कि कानून के मुताबिक है, और उनको अपने आप को पाकिस्तान का सदर समझना चाहिए, PTI का सदर नहीं समझना चाहिए और अपने आप को बिल्कुल पार्टी सियासत से अलहदा होके और इस मामले में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ही देखें, आज से 10 दिन पहले मुल्क में काफ़ी जगह पे मुआशी बहरान नज़र आ रहा था। डॉलर जो था वो 340 रुपये का हो गया था, जो अब के घट के तकरीबन 300 रुपये के करीब आ गया है। सारी चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो उस मौके के ऊपर मैं समझता हूँ कि सदर मुमलिकत को चाहिए कि वो मुल्क के बारे में सोचें और PTI के बारे में ना सोचें, और यही सबके हक में बेहतर है। ठीक है, लेकिन ज़ुबैर साहब, आपको लगता है कि क्या वजह हो सकती है? क्या समझते हैं आप कि सदर मुमलिकत इस वक्त, ऐसे अहम वक्त पर इंटरवीन कर रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा पॉलिटिकल करियर जो है वो भी हमारे सामने है और इस तरह का मिजाज उनका नहीं इससे पहले देखा गया बहुत ज़्यादा, गुज़िश्ता 1 साल से पहले तक। तो जी हाँ, लेकिन बात ये है कि सदर मुमलिकत जो है इस वक्त उनका ज़्यादा झुकाव अपनी पार्टी की तरफ है, बनिस्बत इसके कि वो पाकिस्तान के बारे में सोचते हुए ऐसा नहीं सोच रहे हैं। और उनको चाहिए कि बिल्कुल भी जो है इसमें इलेक्शन की तारीख के बारे में जो है उसमें इंटरफेरेंस ना करें, उसको इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दें और चीज़ों को बेहतर होने दें। देखिए, मईशत जो है बेहतरी की तरफ आ रही है। आपका डॉलर का इतना बड़ा बहरान था, वो काफ़ी हद तक बेहतर हुआ। फिर आपकी अशिया, मिसाल के तौर पर चीनी है, वो महंगाई की तरफ जा रही थी। ये तमाम चीज़ें जो है आर्मी चीफ के इक़दामात की वजह से बेहतरी की तरफ आ रही हैं। आर्मी चीफ के जो भी उन्होंने इक़दामात लिए और उन्होंने बिजनेसमैन से कहा कि वो कुछ ऐसी सख्त इक़दामात करेंगे जिससे कि ये स्मगलिंग का जो एक। तो ज़ुबैर साहब, कानूनी तौर पर किस तरह से देख रहे हैं? क्या सदर साहब इंटरवीन कर सकते हैं? और अगर वो इंटरवीन करेंगे तो क्या वो इलेक्शन की डेट दे सकते हैं आईनी तौर पर? मेरा ख्याल में वो नहीं दे सकते, लेकिन इससे एक बात ज़रूर है कि मुल्क में एक अफरा तफरी पैदा होने का इम्कान है। अब पता नहीं वो क्यों चाहते हैं। हालांकि सदर साहब समझदार आदमी हैं, 70s की एज में हैं, तो मैं उनसे ये तवक्को नहीं करता हूँ कि वो ऐसा काम करेंगे कि जिससे मुल्क के अंदर मजीद अफरा तफरी पैदा हो। पहले ही हम बहरानों में से गुजर रहे हैं, मुसलसल जो काफ़ी हद तक बहरानों में है। तो हमें चाहिए कि बहरानों से बचें और जितना बेहतर हो सकता है, जो भी कानून है, आइन है, उसके मुताबिक चले, उससे सबका भला होगा और मुल्क की बेहतरी होगी। अच्छा ज़ुबैर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या सदर पाकिस्तान के ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस है? जिस तरह कहा जा रहा है शायद बुशरा बीबी साबिक़ खातून अव्वल हैं, उनकी शायद कोई हिदायत हैं, इसलिए सदर मुमलिकत ऐसा कर रहे हैं। देखिए, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि बुशरा बीबी के ज़ेर साया उसके असरात के अंदर हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सदर मुमलिकत को चाहिए कि वो मुल्क के मुफाद में सोच के फैसला करें। जो भी करना है मुल्क के लिए बेहतर है, मुल्क के लिए सोचें, वही हम सब के लिए अच्छा है। और रहा मसला कि वो किसी इन्फ्लुएंस में है, तो मैं अल्लाह से तवक्को करता हूँ किसी के इन्फ्लुएंस में ना हो। ठीक है, लेकिन एक अहम बात ये है कि इससे पहले तक हमने देखा कि स्मगलिंग के तहत भी डॉलर जो है उसका प्राइस ऊपर जा रहा था और भी दीगर बहुत सारी वजूहात थी।
لیکن اب ڈالر تھوڑا کنٹرول میں آیا ہے. کیا یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی ایکشن یا جو مشاورت کی جا رہی ہے صدر مملکت کی جانب سے ایک دفعہ پھر سے سیاسی افراتفری پیدا کرے گی اور پھر سے مارکیٹ میں تھوڑی سی فلکچویشن ہوگی کسی طور کی؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ فلکچویشن یا افراتفری پیدا کرنے سے کسی کا فائدہ نہیں ہے. ہمیں سب کو سوچنا چاہیے, صدر مملکت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک ہم معاشی بحران میں سے گزر رہے ہیں. اس میں آرمی چیف نے اپنی کوشش کر کے کافی حد تک جو معاشی بحران ہے کم کرنے کی کوشش کی, ان اقدامات کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ڈالر جو ہے 340 سے تقریباً 300 روپے کے اوپر آ گیا. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو چینی اور گندم کی اسمگلنگ ہو رہی تھی افغانستان کی طرف, وہ بھی کافی حد تک جو ہے قابو میں آ گئی ہے. تیسری بات یہ ہے اسمگلنگ, جو ایران کے بارڈر سے بڑے پیمانے پہ اسمگلنگ ہو رہی ہے, وہ بھی ہماری معیشت کو بہت نقصان پہنچا رہی تھی. تو یہ تمام چیزیں اب بہتری کی طرف ہیں, تو ہمیں سب کو چاہیے کہ اس کے ساتھ جو ہے جو بھی حالات ہیں اس کو بہتری کی طرف آنے کی طرف آئیں, بجائے سے کہ ہم افراتفری پیدا کریں. ٹھیک ہے زبیر صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک جانب آرمی چیف صاحب نے انیشیٹو لیا کہ جو جس طرح کی اسمگلنگ کی جا رہی ہے ڈالر یا دیگر اشیاء کی بھی, اس کو روکا جائے تاکہ ڈالر کو کنٹین کیا جا سکے. دوسری جانب ہم نے دیکھا جو نگراں حکومت ہے وہ بھی مسلسل اس اہم ایک ان کو مشن ہے ان کا کہ کسی بھی طرح سے جو معاشی اسٹیبلٹی ہے اسے قائم کیا جا سکے. ایسے میں اس قسم کا اقدام آپ سمجھتے ہیں کہ تمام جو معاشی اسٹیبلٹی ہم نے اب تک اٹین کی ہے اسے سیبوٹاج کر سکتا ہے؟ بالکل. دیکھیے اگر یہ صدر صاحب کوئی غیر آئینی بات کرتے ہیں, یہ انتخاب کی تاریخ کا اعلان کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس میں یقیناً جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ جو اچھی طرف نہیں جائیں گے, بلکہ اس سے جو افراتفری پیدا ہونے کے امکانات ہیں. اور میں پوری امید کرتا ہوں کہ صدر مملکت جو بھی اقدام اٹھائیں گے وہ سوچ سمجھ کے اٹھائیں گے اور ملک کی بہتری کے لیے اٹھائیں گے, نہ کہ ملک میں افراتفری پیدا کر دے گا. دیکھیے آخری 6-7 دنوں کے اندر بہت سارے اقدامات ایسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے صورتحال جو ہے آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آ رہی ہے. اس میں کرنسی بھی ہے, اس میں اسمگلنگ کا بھی معاملات ہیں, یہ تمام چیزیں ہیں. تو ہم سب کا فرض ہے, میں کہوں گا ہر ایون کاروباری لوگوں کا بھی فرض ہے کہ وہ نہ تو چیزوں کو ان کی قلت پیدا کریں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چیزوں کی مصنوعی قلت پیدا کرتے ہیں جس سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, جو ہمارے ملک میں اکثر ہوتا رہا ہے. تو میری تمام تاجر برادری سے بھی اپیل ہے کہ وہ لوگ جو ہیں قطعی اس کو کسی چیز کی قلت نہ پیدا ہونے دے. 2-3 وجوہات ہیں. دیکھیے آپ کے پاس چینی اس وقت 18 لاکھ ٹن چینی موجود ہے, اگلے 3 مہینے کے لیے بہت کافی ہے. اور دوسری بات یہ کہ پھر نومبر میں آپ کی چینی کی نئی فصل بھی آ جائے گی, تو آپ کو کوئی چینی کی قلت کا سامنا نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ گندم جو ہے, گندم کی فصل بھی بہت اچھی, ابھی بھی ہمارے پاس گندم کافی تعداد میں ہے. اور اس کے بعد پھر تقریباً 6 مہینے کے اندر اگلی فصل بھی آ جائے گی, اور یہ اس کی فورکاسٹ ہے کہ اس دفعہ جو ہے گندم کی فصل پچھلی سال سے کافی بہتر ہوگی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں, تمام اشاریے جو ہیں مثبت ہیں, اور وہ ملک کی معیشت کے لیے بہتر ثابت ہوں گے. اچھا زبیر صاحب, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام معاشی اشاریے بہتری کی جانب گامزن ہیں, اور ایسے میں اگر دوبارہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے تو ظاہر ہے یہ چیزیں متاثر ہوں گی. تو پہلے بھی یہ کہا جاتا رہا کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہی معاشی عدم استحکام ہے. اب چونکہ معاشی استحکام آ رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسے میں الیکشن کو پوسٹ پون کر دینا بہتر ہے کچھ عرصے کے لیے, کچھ ٹائم کے لیے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس پر بھی بات کر رہے ہیں کہ ابھی فوری طور پر انتخابات نہیں ہونے چاہیے. دیکھیے جہاں تک انتخابات کا تعلق ہے وہ اپنے آئین کے اندر جیسے لکھا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. اور رہا مسئلہ کہ فوراً اس وقت ملک میں دو سوچ رکھتے ہیں. ایک سوچ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی 90 دن کے الیکشن, 90 دن کے اندر الیکشن ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 90 دن کے الیکشن جو ہیں وہ اس 90 دن کے اندر ہی ہوتا مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن یہ ضرور نظر آتا ہے کہ انشاءاللہ فروری تک جو ہے الیکشن ہونے کے امکانات ہیں, اور اس وقت تک سب کو انتظار کرنا چاہیے. ٹھیک, جب بھی الیکشن تمام تر الیکشن کمیشن اعلان کرتا ہے, اس کے لیے اقدامات کرتا ہے, تب تک کے لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے. لیکن زبیر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ صدر مملکت کی جانب سے الیکشن کی تاریخ دینے کا جو امکان ظاہر کیا جا رہا تھا, اس سے تمام تر اس وقت جو کوشش کی جا رہی ہے معاشی طور پہ اکنامکل اسٹیبلٹی لانے کی, وہ کسی نہ کسی طور سے متاثر ہو سکتی ہے. بہت شکریہ زبیر طفیل صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معیشت.
اور مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ صدر مملکت کے عہدے کی میعاد 9 ستمبر کو ختم ہو چکی ہے، وہ اب عبوری صدر ہیں، انہیں کس نے اختیار دیا کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں؟ صدر مملکت کو یہ اختیار کس نے دے دیا کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں عبوری صدر ہوتے ہوئے؟ اور بطور عبوری صدر کیا ان کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا کہ مدت ملازمت یا عہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے؟ تو صدر نئے صدر کے انتخاب تک صرف اس لیے اپنے عہدے پر برقرار رہتا ہے تاکہ روزمرہ کے گورنمنٹ کے کاموں میں دقت نہ آئے۔ 9 ستمبر کے بعد آئین کا آرٹیکل 58 کی شق جس کے تحت قانون سازی ہے، اہم فیصلہ سازی ہے، اس میں صدر مملکت کا اب کوئی کردار نہیں رہا بطور عبوری صدر کے۔ ماہرین قانون کہتے ہیں کہ صدر کے پاس الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے۔ ماہر سلامتی امور محمد علی کا مزید اس حوالے سے کہنا ہے کہ صدر کا طرز عمل سیاسی کارکن جیسا ہے، صدر کا حلف ہوتا ہے کہ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر آئینی ذمہ داری پوری کرے۔ پی ٹی آئی ملک کو بحران میں چھوڑ کر گئی، معاشی اور سیاسی بحران سے نکلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صدر کوئی غیر آئینی اقدام کرتے ہیں تو پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ماہر قانون راجہ خالد نے بھی کہا ہے کہ صدر مملکت کا فیصلہ ملک میں ایک پریشانی کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے۔ بنیادی بات اس چیز کے اندر یہ ہے کہ کیا وہ الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں؟ تو الیکشن ڈیٹ جو ہے نہ وہ ایز اے اس ٹینیور کے اندر جو ان کا 5 سال کا تھا اس کے اندر بھی کانسٹیٹیوشن میں پاور نہیں ہے، اور اب تو بالکل مورلی بھی پاور اس چیز کو اندر نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ٹینیور مکمل ہو گیا ہے، اور آپ اس کو جانتے ہوئے کہ آپ کا جو اگر 9 اگست کو پرائم منسٹر نے ایڈوائز آپ کو بھجوائی تھی اور آپ نے اس کے بعد الیکشن کمیشن کو بھی لکھا، پھر لا منسٹری نے بھی آپ کو جواب دیا اور آپ اس کے اوپر بیٹھے رہے، اور جب آپ کی ٹرم مکمل ہو گئی اور اب آپ انٹینڈڈ آپ کا اس کا ہے کہ آپ اس ملک کے اندر الیکشن شیڈول کو اناؤنس کریں گے، جو کہ کلیئرلی ایک مینڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ تو اگر اس وقت صدر صاحب دوبارہ اس قسم کا کوئی غیر آئینی اقدام اٹھاتے ہیں جبکہ ان کی ٹرم بھی پوری ہو چکی ہے، تو یہ پاکستان کو دوبارہ ایک بہت بڑے آئینی اور سیاسی بحران میں دھکیلنے کے مترادف ہوگا۔ صدر صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ اب ڈیٹ نہیں اناؤنس کر سکتے، اس لیے کہ نئی مردم شماری ہو گئی، نیو سینسز ہو گیا، اور جب نیو سینسز ہو جائے، نیا ڈیٹا سامنے آ جائے تو پھر اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے، اور اس کے جتنے پروسیس ہیں وہ مکمل کرنے کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں، جو کہ الیکشن کمیشن کو ڈیفینیٹلی ٹائم چاہیے۔ اینکر میں لے رہے ہیں ایک بریک۔ پروگرام میں ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید۔ آپ کو بتاتے ہیں اسلام آباد پولیس اور غیر ملکی شہریوں کے درمیان جھگڑے کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ ویڈیو میں غیر ملکی شہریوں کو اسلام آباد پولیس اہلکاروں پر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فہد بشیر ہمارے نمائندے اس پر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ فہد بشیر، آگاہ کیجیے گا، یہ کون لوگ ہیں جن پر تشدد کیا جا رہا ہے اور معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، اسلام آباد پولیس اور غیر ملکی شہریوں کے درمیان جھگڑے کی جو ویڈیو یہ سامنے آئی ہے، ویڈیو میں غیر ملکی شہریوں کو اسلام آباد پولیس اہلکاروں پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو جو ہے وہ اسلام آباد کے صدر زون کی ہے، واقعہ تقریباً 1 ہفتہ پرانا ہے۔ یہ ترجمان پولیس کا کہنا تھا جب ان سے گفتگو کی گئی تو جو غیر ملکی نائجیرین ہیں یہ ڈرگ سمگلر تھے، جن میں جو واقعے میں ملوث ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر کے جو اسلام آباد پولیس ہے انہوں نے مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے فہد بشیر، اس خبر کی تفصیل آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اسلام آباد سے آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں جہاں پولیس اور غیر ملکی افراد ہیں جن کے بیچ میں جھڑپ ہوئی ہے۔ جو ابھی تک تفصیلات آ رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ نائجیریا سے ہے، انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا یہاں پر، اور ممکنہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ڈرگ سمگلرز بھی ہیں۔ یہ 1 ہفتے پرانی ویڈیو ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر بھی فلوٹ کر رہی ہے۔ افغان حکومت کو تورخم بارڈر بندش کی وجوہات کا بخوبی علم ہے۔ پاکستان اپنی سرحد کے اندر چوکی بنانے کی اجازت ہرگز نہیں دے گا۔ افغان وزارت خارجہ کے بیان پر ترجمان دفتر خارجہ نے اظہار حیرت کیا ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ 6 ستمبر کو افغان فوجیوں نے بلا اشتعال فائرنگ کی اور تورخم بارڈر ٹرمینل کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا۔ پاکستانی اور افغان شہریوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا گیا۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں سندھ کے بیشتر علاقوں میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ سکھر، لاڑکانہ، سانگھڑ، عمرکوٹ سمیت کئی علاقوں میں چھاپے، گندم اور کھاد کی ہزاروں بوریاں گوداموں سے برآمد کی گئی ہیں۔
کریک ڈاؤن کے مثبت اثرات آنا شروع ہو چکے ہیں. چینی کی قیمت میں 50% روپے تک کمی ہو گئی ہے. سندھ میں ذخیرہ اندوزوں کی شامت، چینی اور گندم کی ہزاروں بوریاں برآمد. لاڑکانہ کی تحصیل لوڈیرو میں گودام پر چھاپا، گندم کی 10,000 اور چینی کی 700 بوریاں ملیں. خراب گندم کی 350 بوریاں بھی موجود تھیں. سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر میں محکمہ خوراک نے گوداموں پر چھاپے مار کر چینی کی 2000 بوریاں تحویل میں لے لیں. گندم کی 1500 اور یوریا کھاد کی 1000 سے زائد بوریاں ذخیرہ تھیں. سانگھڑ کی تحصیل سنجورو میں گوداموں سے گندم کی 1500 اور چینی کی 400 بوریاں برآمد، 2 گودام سیل کر دیے گئے. عمر کوٹ میں ذخیرہ اندوزوں نے چینی اور یوریا کھاد مارکیٹ سے غائب کر دی. بیوپاریوں نے قلت کا بہانہ بنا کر یوریا کھاد کی فروخت بند کر دی. ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ملک بھر میں ایکشن جاری ہے. کوہاٹ میں بھی کارروائی کی گئی ہے. کوہاٹ میں افغان مہاجر کیمپ میں 5 ٹن چینی موجود تھی جسے انتظامیہ نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے. منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کا مشن صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے. ترمیمی بل کا مقصد پرائس کنٹرول، منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے ایکٹ میں ترمیم کرنا ہے. صدر مملکت نے بل کی منظوری آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت کی ہے. منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کا مشن صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے. سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی نے سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے. موقف اپنایا کہ عدالتی احکامات کے باوجود بچوں سے بات نہیں کرائی گئی ہے. خصوصی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی بچوں سے ملاقات کا حکم دیا تھا. سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا جائے، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. استدعا کی گئی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی بچوں سے ٹیلی فون، واٹس ایپ پر بات کرانے کا حکم دیا جائے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر تکنیکی اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کر دی ہے. پروسیکیوشن نے درخواست کے ساتھ سرٹیفکیٹ منسلک نہ ہونے پر تکنیکی اعتراض اٹھایا تھا. عدالت نے وکلا کو درخواست ضمانت میں ترمیم کرنے کی مہلت دے دی. چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 14 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی. عدالت نے کہا کہ اسد عمر کی ضمانت کی درخواست کو الگ سے سنا جائے گا. برطانیہ میں 10 سالہ سارہ کے مبینہ قتل کا معاملہ. جہلم پولیس نے سارہ کے والد عرفان شریف کی رہائش گاہ اور دکان پر چھاپا مار کر سی سی ٹی وی کیمروں کا ریکارڈ اپنی تحویل میں لے لیا ہے. اس خبر سے متعلق مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں آج نیوز کے نمائندے شہباز بٹ سے. شہباز، بتائیے گا پولیس کارروائی سے متعلق کیا تفصیلات ہیں مزید؟ جی، ایسا ہے کہ یہ گزشتہ ماہ برطانیہ میں 10 سالہ سارہ کا جو ہے مبینہ طور پر مرڈر ہوا تھا، جس میں اس کا والد، اس کی سکیلی والدہ اور ایک بچہ جو ہے وہ پاکستان پہنچ گئے تھے. یہاں سے انہوں نے جو ہے ایمرجنسی پولیس جو ہے برطانیہ کی، اس کو ہیلپ لائن پہ فون کر کے اطلاع دی تھی کہ بچی کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے. تو یہاں پر وہ جہلم کے علاقہ کڑی جنجیل کے رہنے والے ہیں. یہاں آ کر وہ رپوش ہو گئے تھے. ایف آئی اے نے جب رابطہ کیا مقامی پولیس سے تو انہوں نے ان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارنا شروع کر دیے، لیکن تاحال وہ رپوش ہیں. اس میں بچی کا والد عرفان شریف ہے، جو سوتیلی والدہ دینش ہے، اور چچا فیصل ہے. آج پولیس کی بھاری نفری نے ان کے جو آبائی گھر ہے اس پہ چھاپا مارا ہے. ایک جنرل اسٹور ہے عرفان شریف کے بھائی کا، وہاں پر چھاپا مارا ہے. سی سی ٹی وی کیمرے جو ہے ان کی مدد سے تلاشی لی گئی ہے پورے گھر کی، اور وہاں سے 5 بچے ڈی پی او جہلم کے مطابق بازیاب کروائے ہیں، حفاظت میں لیے ہیں جہلم پولیس نے. اس میں عرفان شریف کا جو بڑا بیٹا ہے نعمان شریف وہ ہے، 4 سالہ احسان ہے، 2 سالہ اذلان ہے، اور 2 جڑواں بچیاں ہیں، ہنا شریف اور اسما شریف. اور عرفان شریف، اس کی بیوی دینش اور اس کے بھائی کی گرفتاری کے لیے جو ہے پولیس مختلف مقامات پر چھاپے مار رہی ہے. تاحال وہ رپوش ہیں. اس کے علاوہ تھانہ ڈمیلی اور چکوال تھانہ سٹی میں بھی ان کے رشتہ داروں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں. جی، عرفان شریف کی رہائش گاہ اور دکان پر چھاپا مار کر سی سی ٹی وی کیمروں کا ریکارڈ تحویل میں لیا گیا ہے. بہت شکریہ شہباز بٹ، آپ تفصیلات بتا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی اینکرز ویو بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اپڈیٹڈ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آج.